जिन्नात, शयातीन, जादू और जादूगर के दरमियान बहुत ही गहरा ताल्लुक़ होता है, बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है। कोई भी जादूगर कोई सा भी जादू जिन्नात और शयातीन की मदद के बिना, उसके हेल्प के बिना नहीं कर सकता है। तो आइए सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो है चैनल पे बने रहें और वीडियो को गौर से पूरी सुने, क्योंकि बाज़ लोग जिन्नात के वजूद का इनकार करते हैं, और चूंकि वो जिन्नात के वजूद का इनकार करते हैं तो इसी की बिना पर वो जादू के तासीर के भी कायल नहीं है, क्योंकि जादू जिन्नात के ज़रिए से किया जाता है। तो पहले वो लोग जिन्नात के वजूद का इनकार करते हैं और फिर उसकी वजह से जो है जादू के तासीर के भी कायल नहीं है। सामईन, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप जादू और जिन्नात के इनकार करने वालों में से ना बने, क्योंकि अगर आपने जादू और जिन्नात के वजूद का इनकार किया तो आप कुरान के उस हिस्से का इनकार करने वाले बनेंगे, अहादीस के उन हिस्सों का इनकार करने वाले बनेंगे जिसमें जो है कुरान के उन हिस्सों में, उन आयात में और अहादीस में जो है जिन्नात और जादू के वजूद का जिक्र है, मुस्तकिलन जिक्र है। इसलिए सामईन, मैंने ये जो है चूंकि अकीदे के ऊपर चोट करने वाली बात है, अकीदे को ख़राब करने वाली बात है, मुमकिन है कि अगर किसी इंसान ने इन चीज़ों का सराहतन इनकार कर दिया तो वो ईमान के दायरे से खारिज हो जाए। ठीक है सामईन, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक सही बात को पहुंचाऊं। हाँ, ये अलग बात है कि आप जो है जिन्नात और जादू के तासीर को किस नज़रिए से मान रहे हैं, इसके लिए मैंने आपको जो है बतला रखा है कि इनको भाव देने की ज़रूरत नहीं है। वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ये जादूगर, जिन्नात, शयातीन कोई भी हो, ये अल्लाह के हुक्म के बिना किसी को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। आपके ऊपर भी क्या आपके ईमान में ये बात नहीं है कि अल्लाह की मर्जी के बिना कोई जादूगर, कोई जिन्नात, कोई शयातीन आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। अगर कोई पहुंचा रहा है और उसकी तासीर आपके ऊपर असर कर रही है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह की मर्जी भी यही है। ठीक है, और आपने जो है जब ईमान लाया आपने, तो आपने अच्छी बुरी तकदीर पर, अल्लाह की तरफ से होने पर राजी हैं आप, तो फिर भी जो है मैं ये चीज़ इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है कुरान और क्या कहते हैं कि हदीस के उन टुकड़ों का इनकार ना करने वाले बने जिनमें जादू और जिन्नात के वजूद का जिक्र है। इसलिए आज मैं जो है कुरान के उन आयात को जिक्र करूँगा और साबित करूँगा, अहादीस के उन हिस्सों को जिक्र करूँगा और साबित करूँगा जिसमें सराहतन बगैर किसी इख्तिलाफ के जिन्नात और जादू का जो है जिक्र है। ठीक है सामईन, सबसे पहले कुरान करीम की इस आयत को जिक्र करूंगा मैं, वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नी यस्तमिऊनल कुरान। ठीक है, और याद कीजिए, वो वक्त याद कीजिए जब हमने कई जिनों को फेर करके आपके पास लाया जिन्होंने कुरान करीम को सुना। ठीक है, जिन्होंने कुरान करीम को सुना था। यहां से देखिए कि एक जिन्नात की जमात गुजर रही थी और उन्होंने जो है क्या कहते हैं कि जब कुरान सुना तो उसके पस मंजर को अल्लाह पाक जो है बयान फरमा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जिन्नात की जमात का जिक्र आया तो जिन्नात का वजूद यकीनन वाज़े हो गया। दूसरी आयत मैं आपके सामने में बयान कर रहा हूँ, या माशरल जिन्नी वल इंसी अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती व युनदिरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। ऐ इंसान और जिन्नातों की जमात, देख लो। अच्छा, यहाँ पे आयत में पहले जिन्नात का जिक्र है, या माशरल जिन्नी वल इंसी, ऐ इंसानों और जिन्नातों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आए जो मेरी आयतें तुमको पढ़कर सुनाते और इस दिन के सामने आने से तुमको डराते थे, यानी क़यामत का मसला है। ठीक है, ये बातें मैं बाद में बताने की चीज़ें हैं। यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जिन्नात का जिक्र कुरान करीम की दूसरी आयत में आया। तीसरी आयत, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नी फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। कह दीजिए, ऐ पैगंबर कह दीजिए, मुझे ये वही आई है कि जिन्नात में से चंद शख्सों ने मुझसे कुरान सुना, फिर कहने लगे कि हमने एक अजीब कुरान सुना है। ठीक है, कि जिस जैसा कलाम दुनिया में हमने आज तक नहीं सुना। चौथी दलील कुरान करीम की, व अन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा।
ٹھیک ہے, اس آیت میں جو ہے ان لوگوں کا ذکر ہے. دیکھیں میں پہلے ترجمہ بتلا رہا ہوں آپ کو. اور ہوا یہ کہ بعض آدم زاد لوگ, بعض انسان کچھ جنوں کی پناہ لیتے تھے جس سے ان کا دماغ اور چڑھ جاتا تھا. یعنی یہ ایک وادی کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, کہ جب اس وادی سے لوگ گزرتے تھے تو وہاں پہ کچھ آیت پڑھتے تھے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہاں کے جو جناتوں کے سردار تھے اس کی جو ہے وہ پناہ مانگتے تھے. تو وہ جو جنات وہاں پہ بستے تھے نا, ان کا عقل اور خراب ہو جاتا تھا. وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم بہت بڑے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو انسانوں کا ایک غلط قسم کا عقیدہ اور رسم اس وقت میں جو رائج تھا, اس کو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے. اور یہاں سے اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جنات کو بھاؤ دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں ٹھیٹ دیہاتی الفاظ میں بول رہا ہوں, جنات کو بھاؤ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ بھاؤ دیتے تھے, اللہ پاک نے اس آیت میں جو ہے کیا کہا ہے, ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے کہ لوگوں نے جناتوں کو بڑھاوا دے رکھا تھا, جس کی وجہ سے جناتوں کے دماغ اور چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے تھے کہ یہ لوگ تو میری پناہ مانگتے ہیں, مطلب میری شرن مانگتے ہیں, مجھ سے شرن مانگ رہے ہیں یہ لوگ کہ میں ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں اور دوسروں کو بھی پہنچانے نہ دوں. حالانکہ یہ ذمہ داری اللہ پاک نے لے رکھی ہے انسانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے, جملہ مخلوقات کے لیے. پانچویں دلیل, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے سے تم میں آپس میں دشمنی اور کینہ پیدا کر دے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے باز رکھے. تو اب بھی تم باز آتے ہو یا نہیں؟ اس آیت میں بھی شیطان کا ذکر آیا. چھٹی آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر. ایمان والو, شیطان کے قدم بقدم مت چلو, شیطان کی پیروی مت کرو, شیطان کا اتباع نہ کرو. اور جو کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا, اس کی بات مانے گا, اس کے پیچھے پیچھے چلے گا, وہ گمراہ ہوگا, اس لیے کہ وہ تو صرف اور صرف بے حیائی اور برے کام کا ہی حکم کرتا ہے. سامعین, اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس بارے میں موجود ہے, بلکہ جنات کے متعلق تو مکمل ایک سورت قرآن کریم میں موجود ہے سورۃ الجن کے نام سے. لفظ جن جو ہے قرآن مجید میں 22 مرتبہ, لفظ الجان 7 مرتبہ, لفظ شیطان شیاطین جو ہے 68 مرتبہ اور لفظ شیاطین 17 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. تو سامعین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں کتنی جگہ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اچھا, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دین اسلام کی بنیاد ہی اس چیز کے اوپر ہے جس کو آپ اس دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے, ان آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے. اور وہ کون ہے؟ وہ خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس ہے کہ اللہ پاک کو اس دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہے. لا یدرکہ الابصار, نہیں دیکھ سکتی اللہ پاک کو اس دنیا کی آنکھیں. لن ترانی, اللہ پاک نے کہا, لن کا صیغہ استعمال کیا, لفظ استعمال کیا, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ورنہ کیا حال ہوگا؟ پھر چھوٹی سی جھلک دکھلائی تھی اللہ پاک نے, خر موسیٰ صعقا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. تو سامعین, ہر وہ چیز جو آپ کے عقل میں نہ آئے وہ چیز غلط ہو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ کو جنات نہیں دکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنات نہیں ہے. میں نے آج تک امریکہ نہیں دیکھا, سنگاپور نہیں دیکھا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سنگاپور یا امریکہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. خبر تواتر سے یہ بات پہنچ چکی ہے کہ امریکہ نام کا کوئی شہر ہے, سنگاپور نام کا کوئی شہر ہے, ٹھیک ہے. تو سامعین, ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ نے شیاطین کو نہیں دیکھا, جادو کے تاثیر کو آپ نے اثر انداز ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, یا جنات کو نہیں دیکھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنات یا شیاطین یا جادو یا جادوگر نہیں ہوتے ہیں. میں ٹرین میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا, آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے, شرح وقایہ کا سال تھا. تو اس وقت جو ہے میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا. کچھ لوگ جو وہ جاب کرنے والے آ کر کے بیٹھتے ہیں, ان میں سے جو ہے چند ماسٹر لوگ آ کر کے بیٹھے, ٹھیک ہے. میری طبیعت خراب تھی, میں نے ان لوگوں کو جگہ دی, میری ہی سیٹ پہ وہ لوگ بیٹھے. اور مجھے جو ٹوپی کرتے میں ان لوگوں نے دیکھا تو پھر جو ہے دین اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی. تو ان میں سے ایک شخص نے جو ہے کیا کہا کہ یار میں بھی مسلمان ہوں, میں نے بہت کتابوں کا مطالعہ کیا ہے, لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ 7 آسمان ہے اور 7 زمین ہے. بھائی مجھ سے نہیں رہا گیا, ٹھیک ہے. حالانکہ اس وقت جب مدرسوں میں چھٹی ہوتی تھی تو یہ بات سمجھا کر کے بھیجا جاتا تھا کہ ٹرینوں میں اگر کوئی بحث مباحثہ کرے تو جواب نہیں دینا, خاموش رہنا ہے. حالانکہ اس وقت چھٹی کا بھی زمانہ نہیں تھا, میں الگ سے چھٹی لے کر کے گھر جا رہا تھا میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے. تو ماسٹر جی کی زبان سے جب میں نے یہ سنا, پہلے چونکہ میں سن لیا تھا کہ حضرت جو ہے مسلمان ہے, ٹھیک ہے,
اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ 7 آسمان ہے اور 7 زمین ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا حضرت آپ یہ بتائیے ماسٹر جی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں ہیڈ ماسٹر ہوں۔ تو میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں ہر روز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ترجمہ بھی پڑھا ہوگا؟ کہا ترجمہ بھی پڑھا ہوں۔ میں نے کہا پھر خلق السماوات والارض 7 سماوات طباقا نہیں پڑھا آپ نے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ گوگل سرچ کر لو۔ اللہ پاک نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے ہوئے ہیں جو تہ بتہ ہے۔ پھر کیا تھا؟ فبہت الذی کفر، خاموش ہو گیا۔ تو سامعین جو چیز آپ نے نہیں دیکھا ہے اس کے وجود کو اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ سامعین اللہ پاک نے دنیا میں 18,000 مخلوقات بنائے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے صرف مسئول اور ماخوذ جو ہے انسان اور جنات ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، حساب کتاب انسان اور جنات کے ساتھ ہی اصل طریقے پر ہوگا۔ تو اللہ پاک نے تو خود ہی بیان کر دیا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادات کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو عبادت سے خارج زندگی گزارے گا اس کا تو حساب کتاب ہونا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کا انکار آپ نہیں کر سکتے۔ اب میں نے جو قرآنی آیات سے مختصراً طور پر دلیل دی ہے، اب میں احادیث سے کچھ احادیث آپ کے سامنے میں جو صحیح حدیثیں ہیں جن میں کوئی قیل و قال نہیں ہے، تواتر کے ساتھ وہ حدیثیں پہنچی ہے، وہ حدیثیں میں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو ہم سے اچانک غائب ہو گئے۔ چنانچہ ہم وادیوں میں گھاٹیوں میں اللہ کے نبی کو تلاش کرنے لگے اور آپس میں ہم نے کہا کہ شاید آپ کو دشمن نے اغوا کر لیا یا قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ ہماری وہ رات انتہائی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ ہماری وہ رات ہم پر انتہائی پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوئی تو ہم نے آپ کو غار حرا کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی کو دیکھا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ رات آپ اچانک ہم سے غائب ہو گئے تھے، ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے، رات بھر پریشان رہے ہم لوگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا تھا، قاصد آیا تھا، خبری آیا تھا، تو میں اس کے ساتھ چل پڑا اور جا کر انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس جگہ پر لے گئے، ہمیں ان کے نشانات اور ان کی آتشی علامات دکھلائی۔ مسئلہ یہ تھا کہ جہاں اللہ کے نبی کے مکانات تھے ان سے کچھ دور غار حرا کی جانب جو ہے جنات کا ایک وفد ٹھہرا ہوا تھا، ایک جماعت ٹھہری ہوئی تھی جو اللہ کے نبی کے لیے ملاقات کے لیے خاص طور پر آئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ پوری جماعت تو نہیں آئی، ایک شخص کو بھیجا جو اللہ کے نبی کو آ کر کے یہ اجازت لی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے ہمارے جماعت ٹھہری ہوئی ہے، آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، قرآن سننا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو بلانے کے لیے اللہ کے نبی چلے گئے، ٹھیک ہے۔ رات بھر اس بیچ میں صحابہ پریشان رہے۔ صبح جب آپ آئے تو صحابہ نے جو ہے غائب ہونے کا سبب پوچھا تو اللہ کے نبی نے ہر ایک چیز بتلائی اور پھر اس جگہ پر لے گئے جہاں پہ وہ رات میں وہ جماعت جنوں کی ٹھہری ہوئی تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ان کے نشانات دکھائے اور رات میں جو وہ لوگ آگ جلائے تھے اور ان کی جو راکھ واکھ پڑی ہوئی تھی اللہ کے نبی نے وہ بھی دکھلائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ جنہوں نے آپ سے کچھ مانگا ہے تو آپ نے فرمایا ہر ایسی ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ ہر ایسی ہڈی جنات کی غذا ہے جس کو مسلمان بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے اور اس کو ڈال دیتا ہے کسی اچھی جگہ پہ، اور ہر گوبر تمہارے جانور کا کھانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہنے لگے لہٰذا تم ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا مت کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے اور ان کا گوبر ان کے جانوروں کا کھانا ہے، تمہارے جانوروں کا گوبر ان کے جانوروں کا کھانا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پہ، حالانکہ میں خود بھی بچپن میں یہ سمجھتا تھا کہ ہڈی اور گوبر دونوں ہی جو ہے جنات کی خوراک ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو وضاحتی طور پہ بتلا دوں کہ ہڈی جو جنات جو ہڈی کے بارے میں کہا گیا ہے، مسلمان جب کوئی ہڈی بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے اور اس کو پھینک دیتا ہے تو جب وہ ہڈی جنات کے ہاتھ لگتی ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر اسی طرح گوشت چڑھا دیتے ہیں جس طرح سے مسلمان نے پہلے اس کے اوپر کا گوشت کھایا تھا۔ یہاں پہ یہ سوال یہ چیز یاد رکھنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو گوبر ہمارے جانور کرتے ہیں، مسلمانوں کے جانور جو گوبر کرتے ہیں گھاس کھا کر کے، جب وہ گوبر ان کے جانوروں کے سامنے میں ٹھیک اسی طرح کا چارہ بن جاتا ہے جیسا کہ پہلے ہمارے جانوروں کے سامنے میں چارہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ سمجھ لیجئے میرے بھائیوں۔ آگے دوسری حدیث میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں اس کے، فرمایا میرا خیال ہے کہ تمہیں بکریاں
اور دیہاتی ماحول بہت پسند ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سو جب تم اپنی بکریاں اور اپنے دیہات میں رہو تو اذان کہو تو بلند آواز سے اذان کہا کرو, کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو جن اور جو انسان اور جو چیز بھی سنتی ہے وہ قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گی. تو یہاں بھی پتہ چلا کہ جنات کا ثبوت ہوتا ہے, اور جو مؤذن اذان دیتے ہیں تو جنات بھی قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دے گا کہ یہ اللہ پاک اس نے آپ کا نام بلند کیا تھا. تیسری حدیث, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلے اور ان کا ارادہ بازار عکاظ جانے کا تھا. ادھر شیاطین اور آسمان سے آنے والے خبروں کے درمیان رکاوٹیں پیدا کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے جو ہے جنات آسمانی دنیا پر جاتے تھے اور فرشتوں کے درمیان مشہور جو خبر ہوتے تھے ان کو سن کر کے یہاں دنیا میں آ کر کے کاہنوں کو اور نجومیوں کو اور آج کل کے جو ہاتھ دکھلانے والے اور جو جادوگر جو غیب کی خبریں بتانے والے بابے بیٹھے ہوتے ہیں نا, انہی جیسے پہلے بھی تھے. تو یہ ڈائریکٹلی جنات وہاں سے آسمانی دنیا پر جاتے تھے اور وہاں سے فرشتوں کی جو مشہور خبریں ہوتی تھی ان کو چوری چوری ٹھیک ہے کان لگا کر کے سن لیا کرتے تھے. لیکن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس دن سے جنات کا آسمانی دنیا پر جانا بند ہو گیا, اور اگر کوئی جاتا بھی ہے تو وہ اس ستارے سے اس کی جو ہے پٹائی ہوتی ہے. ستارہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات میں جلتے ہوئے ستارے بھاگتے ہیں, یہ وہی ستارہ ہے جس سے جنات کو مارا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جلایا جاتا ہے. اور شیطانوں پر ستارے ٹوٹنے لگ گئے تھے. دیکھیے, چنانچہ جب وہ اپنی قوم کے پاس خالی واپس آئے تو اسے آ کر بتائے کہ ہمیں کئی رکاوٹوں کا سامنا ہے, ہم پر شہاب ثاقب کی مار پڑنے لگی ہے. مطلب جب جادوگر جناتوں کو معلوم کرنے کے لیے بھیجتے تھے کہ جاؤ بھائی ہمیں معلومات لا کر کے دو, یا جنات کے خود جو سردار ہوتے تھے ان کے جو باس ہوا کرتے تھے وہ خبریں لانے کے لیے بھیجتے تھے جناتوں کو, اپنے کارکنان کو, اپنے نوکر چاکر کو جو جناتوں میں سے ہی ہوتے تھے, تو وہ واپس آ کر کے کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ ہم جیسے ہی آسمانی دنیا پر پہلے ہم جاتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, لیکن اب کچھ دنوں سے ایسا ہونے لگا ہے کہ جیسے ہی ہم آسمانی دنیا پر جاتے ہیں تو ہم پر جو ہے شہاب ثاقب یعنی ایک چمکدار ستارے سے جو ہے ہم پر مار پڑنے لگی ہے. تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ کسی بڑے واقعے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. جنات کی آپس میں باتیں ہو رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ تو ضرور ہوا ہے, لہٰذا جنات کا جو بوس ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, جو ان کا بادشاہ اور سردار ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مشرق اور مغرب, ایسٹ ویسٹ سب جگہ پھیل جاؤ اور دیکھو کہ یہ رکاوٹ پیدا کیوں ہو رہی ہے, آخر کیا وجہ ہوئی ہے جو یہ رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. چنانچہ جن شیاطینوں نے, جن جناتوں نے, جنات کی جس جماعت نے تہامہ کا رخ کیا تھا اور آپ کی طرف وہ لوگ اتفاق سے آ نکلے, آپ اس وقت وادی نخلا میں تھے اور عکاظ میں جانے کا ارادہ فرما رہے تھے. وادی نخلا میں ٹھہرے ہوئے تھے اور بازار عکاظ جانے کا ارادہ فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, ان جنات کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی تو وہ اسے غور سے سننے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آسمان کی خبریں سننے سے روک رہی ہے. سو یہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے عجیب و قریب قرآن سنا ہے جو کہ بھلائی کا راستہ دکھلاتا ہے, سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, یہ سورہ جن پوری کی پوری جو ہے اتار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنوں کی بات کو وحی کر دیا گیا. ٹھیک ہے سامعین, دیکھیے اب میں چوتھی حدیث آپ کو چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ کے سامنے میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں. اما عائشہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو نور سے, جنوں کو آگ کے شعلے سے اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے یعنی مٹی سے. حضرت صفیہ بنت حیی سے رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم, انسان شیطان کے جسم میں خون کی رفتار کے ساتھ, بلڈ کی رفتار کے ساتھ جو ہے گردش کرتا ہے, مطلب وہ گھومتا رہتا ہے, چکر لگاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی
کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ شیطان کا ذکر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پہلو میں، اس کی کوکھ میں نوکدار چیز چبھا دیتا ہے جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے، یعنی شیطان یہ حرکت صرف حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے ساتھ نہیں کر پایا تھا، ورنہ دنیا میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کے ساتھ جو ہے یہ شیطان یہ حرکت کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً جو ہے رونا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ دیکھیں شیطان کا ذکر آ گیا، یعنی دیکھیں یہ ان حدیث سے میں صرف اتنا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیطان اور جنات کا ذکر آیا یا نہیں آیا، یعنی شیطان اس انسان کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے بنا سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے۔ نویں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو دوستو، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے، سو جو شخص خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھے وہ اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ آہستہ سے تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور ایسا کرنے سے برے خواب اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ 10ویں حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک جب جمائی لے تو اپنے ہاتھ سے منہ بند کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ جو جمائی آتی ہے اس وقت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے اپنے منہ پر رکھ لے، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ ٹھیک ہے سامعین، جو انسان حق کا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے، حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہے اور حقیقت کو دیکھنے کے بعد وہ روگردانی نہیں کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے کافی دلائل جو ہے قرآن اور احادیث سے پیش کر دی ہے، اس لیے سامعین اس کو کوئی وہم قرار نہ دے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس کو وہم یا کیا کہتے ہیں کہ کوئی من گھڑت کہانیاں قرار دے رہا ہے تو وہ ضدی اور متکبر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے سامعین، میں نے قرآن کا بھی ذکر کیا، قرآنی آیات کا ذکر کیا اور احادیث کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور اپنے پرسنل ایکسپیرینس اور تجربات اور مشاہدات اور اکابر کی باتیں تو میں بعد میں ذکر کرتا ہی جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی جو میں نے اس میں خالصتاً قرآن اور احادیث کا ذکر کیا ہے، اور اب چونکہ میں ویڈیو ختم کرنے جا رہا ہوں تو اخیر میں آپ سے میں یہی بات کہوں گا کہ آگے جو ہے میں جادو کے وجود پر بھی دلائل الگ سے قرآنی روشنی میں اور سنت کے احادیث کی روشنی میں جو ہے پیش کروں گا۔ جادوگروں کے متعلق میں تفصیل سے گفتگو کرتا جاؤں گا تاکہ کوئی اور جو ہے طلب باقی نہ رہے، لیکن ابھی اخیر میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ اگر آپ کے علم میں کسی انسان کے اوپر جادو کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے یا شیاطین کا اثر ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے جس کی وجہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا کسی نے بتلایا ہے کہ نظر بد کا شکار ہے یا ایسی کسی بیماری کے شکار ہے جس کا ریزن جو ہے ڈاکٹر بھی نہیں بتا پا رہا ہے، رپورٹس جو ہے ساری نارمل آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور گھروں میں جو ہے ڈراؤنا پن ہو رہا ہے، آوازیں آنا، اچانک خوشبو یا بدبو آنا، یہ بہت ساری علامتیں ہیں جادو کی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں نے جو ہے ایک کافی 46 منٹ کے اوپر مشتمل جو ہے میں نے ایک تلاوت جو ہے ریکارڈ کر کے میں نے ڈال دیا ہے، آپ اس تلاوت کو ضرور سنا کریں۔ اگر کوئی مریض ہے، ٹھیک ہے، اس کو فجر کے بعد ایک دفعہ اور مغرب کے نماز کے بعد ایک دفعہ اور ایک دفعہ سونے سے پہلے جو ہے ضرور اس قرآنی آیات کو جو ہے سننے کی تاکید کریں، اور اگر پڑھائی کر کے خود سے پڑھ کے آپ ان کو دم کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ مریض کو نماز کی پابندی کرنے کے لیے کہیں، ٹھیک ہے، اور عقیدہ درست کرنا سب سے ضروری چیز ہے سامعین، ٹھیک ہے، اس لیے آپ سے امید ہے کہ آپ جو ہے ان چیزوں کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لیکن اتنا ضرور کریں کہ آپ جو ہے ان کے اوپر عمل ضرور کریں۔ ملتے ہیں